अस्सलाम वालेकुम जी, शफीक और रहमान आपकी खिदमत में हाजिर। मेरी खुशकिस्मती कि आज मैं मोहतरमा माया ज़मान साहिबा से वक्त हासिल करने में आखिरकार कामयाब हो गया। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके, गुफ्तगू करके आपकी ऑडियंस से। माया साहिबा आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत इस लिहाज से है कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों से, बैनुल अक़वामी इदारों के जो बेहतरीन बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं उनसे, हमेशा आपके बारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बातें उनसे सुनने में आई। आपकी स्ट्रगल, आपका प्रोफेशनलिज्म, तो यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी मुश्किलात थी जिनको आपने फेस किया, और आज हमारे साथ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तशरीफ़ फरमा है। थैंक यू सो मच। पहले तो ज़ाहिर-सी बात है माँ-बाप की दुआएँ होती हैं आपके साथ, जो कि जी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और सबके सबके वालिदैन ज़ाहिर-सी बात है अपनी औलाद के लिए बेस्ट चाहते हैं, तो वो दुआ तो करते हैं। लेकिन फिर उसके साथ आपकी अल्लाह की ब्लेसिंग्स भी होती है। आपको मुझे यानी कि लगता है कि इसमें मेरा अपना कोई काम नहीं है, इसमें ज़्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि लाइफ़ आपको पता है, जैसे कि आपने कहा कि आपने स्ट्रगल्स के बारे में सुना है, मुश्किलात के बारे में सुना है, तो चीज़ें जो हैं कोई लीनियर या कोई उस तरीके से नहीं चली कि जहाँ से एक आउटर पर्सपेक्टिव से लगे कि हर चीज़ स्मूथ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल आपको ये दूँ कि जो बैचलर्स होता है मेरा, वो 4 साल में या मैक्सिमम एक निकम्मा बच्चा 5 साल में कंप्लीट कर लेता है। मेरा कोई तकरीबन 7 साल में कंप्लीट हुआ अच्छा, था। 7 साल। जी, मतलब बीच में ब्रेक्स लेनी पड़ी, बीच में मुश्किलात थी, यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस नहीं थी कम्युनिटी की। अ, मैं ये बिल्कुल आपको 2018 से पहले की बात बता रही हूँ, अच्छा। जब बिल आया नहीं था। अच्छा, सो आई वाज़ एनरोल्ड इन 2011। तो क्या कहते क्या थे लोग, क्या क्या के एक्सक्यूज करते थे, मतलब क्या रीजन क्या थे उनके पास, लॉजिक्स क्या एक्सक्लूजन थे? थी, आइसोलेशन थी। हम्म। एक्सक्लूजन इस तरीके से थी कि जैसे अगर आपको ज़ाहिर-सी बात है, यूनिवर्सिटी एक इंटरैक्टिव जगह है जहाँ पे जी। आपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करना है। ग्रुप वर्क होता था, हम्म। असाइनमेंट्स होते थे, इवन आपका जो लास्ट ईयर प्रोजेक्ट होता है, जो आपने थीसिस अपना सबमिट कराना होता है, वो भी एज़ अ ग्रुप होता है बैचलर्स में। बाद में आगे आके अपने मास्टर्स और हम्म। पीएचडी लेवल के अंदर आप इंडिविजुअली कर रहे होते हैं अपने रिसर्चर के साथ, बट इनिशियल लेवल में वो ग्रुप्स के साथ होता है। एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो ऐसे ही होता था, बैचलर अच्छा। की डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। सही। अब ग्रुप ही नहीं बनता था। जब आपके क्लासमेट्स आपका मज़ाक बनाएँगे, और आपको हाँ। उन दिनों बेगम नवाज़िश के बहुत शो आते थे, तो हाँ। उस लक़ब से आपको मुख़ातिब करेंगे, जबकि मेरी नज़र में बेगम नवाज़िश तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी। वो एक शो हम्म। था, उसने हम्म। बहुत चीज़ें बहुत पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, जी जी, उस बिल्कुल। ज़माने में वो इस तरह के पॉडकास्ट हाँ करती जी, थी बेगम बिल्कुल ऐसे, नवाज़िश। बिल्कुल लेकिन ऐसे। वो एक लोगों के लिए एक मज़ाक, एक तंज़ का भी एक हाँ। लक़ब था, जो कि यूनिवर्सिटी की कॉरिडोर्स के हम्म। अंदर मैं अपने लिए सुनती थी। अ, टैक्सी वाले बाहर, जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट के हमारे कितने मसाइल हैं। मैं यूनिवर्सिटी वैन में नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं लड़कियों की साइड पे बैठूँ कि लड़कों की साइड पे बैठूँ। एक हम्म। अजीब-सी खुद को भी कन्फ्यूज़न थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, हम्म। बाहर से भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे बाहर टैक्सी यूज़ करनी पड़ती थी। टैक्सी मैं यूज़ करती थी, तो टैक्सी ड्राइवर्स एक अजीब हँसी, एक मज़ाक और उस तरीके की बातें कि अच्छा अब ये भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। अच्छा। तो जब आप इन अच्छा। सारी चीज़ों से गुज़र रहे हो, और उस वक़्त आपके पास इतनी फैमिली की एक्सेप्टेंस भी ना हो, सपोर्ट तो चलो थी फाइनेंशियली, लेकिन उस तरह से फैमिली इमोशनल सपोर्ट नहीं थी। उनको भी, वो भी कन्फ्यूज़ थे, उनको भी नहीं पता था कि हम किसको किस तरीके से डील करें, या क्या हम इसके साथ क्या सपोर्ट इसको दें। तो वहाँ से भी नहीं था आपको, फिर माशरा भी आपको ये करे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी फुल दिल लगा करके पढ़ाई करेंगे और चीज़ें करेंगे। मजबूरी काफ़ी अरसे तक चलती रही, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हालात बदलते हुए भी देखे। अब मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ, सिर्फ़ मैं नहीं, कोई इवन कोई और ख्वाजसरा शख़्स जो है यूनिवर्सिटी में जाए, जो रिस्पेक्ट और जो चीज़ उसको मिलती है, सो आई विश कि वो मेरे टाइम पे मुझे मिली होती, तो शायद मैंने डिग्री टाइम पे नहीं कंप्लीट कर मैडम, ली ये होती। जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा साथी तौर पे मैं या मेरे साथ जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटर हैं, हमने हुँ, हुँ। बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे अटेंड किए हैं जहाँ से हमने आपसे सीखे हैं, आपसे हमने डायरेक्शंस ली हैं, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट सीखी, हमने हमने ये सीखा कि स्मूथ रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो इस लेवल पे आके जब नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस को आप लीड कर रही हैं या गाइड कर रही होती हैं, ट्रेनिंग दे रही होती हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन वाला टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ आपको पता चला, ओह, ये तो मेरी जिंदगी, ये तो मेरा
جو چاہوں جیسے مرضی گزاروں. یہ والا کس ایج میں آپ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ مایا جو ہے وہ ایک پورا؟ اچھا یہ ابھی تک ویسے میں نے نہیں ریئلائز کیا, ابھی لوگ تک شاید نہیں نہیں ریئلائز کرتے, لیکن میں میم- آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نہیں آئی میڈم، ایم ہم اسٹل تو- دیئر, آئی ایم ہم تو اسٹل آپ سے- لرننگ, آئی ایم جی. اسٹل ان دا فیز آف گروتھ. 10 سال کا کریئر ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو یہ تو بالکل مڈ لیول کریئر ہوتا ہے, تو اس کے اندر میں کون سی کیا چیز اچیو اس طریقے کی کر پائی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, الحمد للہ اچھے اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اچھے جی. پارٹنرس کے ساتھ کام کر رہی ہوں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوں, تو دیٹس این آنر فار می, ظاہر سی بات ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ گلاس سیلنگ ہے, آئی اسٹل ہیو ٹو گو اپ. تو لیکن پھر اگر بھی میں نے یہاں یہ تک ریئلائز کر پہنچتے ہوئے- لیا, نہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہوئے ظاہر سی بات ہے, اٹس ناٹ دیٹ کہ آسان تھا. آبویسلی یہ فیلڈ سلیکٹ کرنا, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آنا, ایک تو سپورٹ, فرسٹ آف آل آئی سے آلویز سے کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر نے جتنی اسپیس ٹرانس کمیونٹی کو دی اتنی شاید کسی نے دی. ٹھیک ہے, اوپنلی ایکسیپٹ کیا, اپنے اداروں میں جابس دی, یہ سارا کچھ کیا. تو ٹرننگ پوائنٹ تو یہیں سے تھا نا, کہ ادھر ہم تیار تھے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, ادھر آپ بھی ایکسیپٹ کر کے ہمیں اپنے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے تیار تھے. سو اٹ واز بوتھ ویز, اٹس نیور کہ صرف اکیلی میں نے کوئی چیز کی یا اکیلے کسی ایک شخص نے یہ چیز کی, اٹس کلیکٹیو ورک. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمیونٹی کی اسٹرگلز, میں ایک ایکٹیوسٹ یا ایک بطور پروجیکٹ لیڈ یا کسی بھی چیز کیپیسٹی میں کام کر رہی ہوتی ہوں, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ میں اکیلے کچھ نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتی. اٹس آلویز کلیکٹیو کنٹریبیوشن. میڈم جیسے مثال کے طور پہ کسی نے ڈرائیونگ سیکھنی ہو, ہاں, تو کوئی وہ پہلا دن ہوتا ہے جس دن وہ کہتا ہے دیکھی جائے گی, نہیں یہ میرے والا خیال سے ایسا تھا نہیں. کہ گریجولی آہستہ 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 آپ نے ایکسیپٹ کر کے تو ماڈیفائی کیا اپنے آپ کو, یا یہ انرجی گین کی سوسائٹی سے؟ کیونکہ آپ کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتے ہیں نا, ڈس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں. اس کی میں آپ کے پاس ابھی میں آپ کو جو ساری یہ بات کر رہی تھی کہ جب آپ کو سپورٹ ملتا ہے تب آپ نرچر کرتے ہیں, رائٹ. آپ کو اچھی مینٹورشپ ملتی ہے, آپ کو اچھے ادارے ملتے ہیں, وہاں کام کرنے کی اسپیس ملتی ہے, فریڈم ملتی ہے, تب آپ آہستہ آہستہ گروتھ میں نرچر کرتے ہیں. سو اٹس نیور ون نائٹ تھنگ, اٹس آلویز اے لانگ 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 جرنی. ٹھیک ہے, تو آپ کے رول ماڈل کون ہے جنہوں نے کہا مایا تم زندہ ہو اور زندگی گزار سکتی ہو, اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار سکتی ہو؟ یہ والا کوئی ایسا رول ماڈل یا کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں, یا آہستہ 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 گرو کیا جیسے نیچرل وے میں انسان گرو کر رہا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ. اچھا. ہاں, there was always coming back as well. اچھا, so I was brought up in a banking family. ٹھیک ہے, میرے نانا بھی بینک میں جاب کرتے تھے, میرے ابا بھی بینک میں جاب کرتے تھے, میرا بڑا بہن بھی جوائب میں جاب کرتا ہے. سو لائک اٹ واز اے بینکنگ فیملی سارٹ آف تھنگ. سیکھے بھائی میرا انجینئر ہے, تو اس نے بھی وائٹ کالر جاب, تو اور وی لیوڈ ان سعودی عربیہ, تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ سیکٹر یا سول سوسائٹی کو اس طرح ریکگنیشن نہیں ملی ہوئی, اور اس طرح سے ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بھی نہیں تھی. when I was growing up I didn't know what, ہمیں کمیونٹی آرگنائزیشن کا, چیریٹی آرگنائزیشنز کا پتا تھا, لیکن یہ پراپر ڈیولپمنٹ ورک کا نہیں پتا تھا, کیونکہ سعودیہ میں آبویسلی یہ والی چیز ضروری نہیں تھی. میم یہ تو بڑی مجھے پہلی دفعہ یہ جاننا ہے. وہاں پہ نہیں ہم لوگ کو, کیونکہ نیوز بھی کنٹرولڈ ہے, مطلب وہاں پہ تو اس طرح کا ایکٹیویزم نہیں ہے جہاں تک میری انفارمیشن ہے, بلکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, لیکن پہلے نہیں تھا جب میں بڑی ہو رہی تھی. اس معاشرے میں آپ کے کولیگ سے کوئی دوست تھے جن سے آپ شیئر کر سکیں, جن سے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, یا اپنے لائف سٹائل جیسے لوگ مل جاتے ہیں, تو اس طرح کا کوئی انسان تھے آپ کی زندگی میں بچپن میں, یا کتنے سال تک رہی ہیں آپ؟ سو آئی ڈیڈ مائی A-levels فرام دیر. A-levels کے بعد میں پھر پاکستان موو کیا تھا, میں نے یونیورسٹی کے لیے ہی پڑھنے کے لیے ہی آئی تھی میں یہاں پہ. سو یہاں آ کر کے ہاں میری جرنی پھر تھوڑی نے جو ایکچوئل جرنی نے ٹرننگ پوائنٹ لیا وہ پاکستان آ کر کے, اسلام آباد آ کر کے. وہاں کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا لوگوں کا سعودیہ میں؟ ہاں جی, سعودیہ میں دیکھیے آئی واز لیونگ ان مائی پیرنٹس ببل. ظاہر سی بات ہے, میرے ابو وہاں کام کر رہے تھے, ان کی سوشل ایکٹیویٹی انٹیگریشن یہ اس طرح کی کوئی نارمل تھی جیسے نارمل بچوں کی ہوتی ہے, کیونکہ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے. وہاں کچھ ایسا نہیں تھا کلاس میں یا ایسے بچے مذاق اڑاتے تھے, لیکن وہ اتنی ایکسٹریم بلی پہ نہیں تھا. مطلب منہ پھٹ ہے, مطلب ہاں مطلب واٹ آئی سی, مطلب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ الحمدللہ کہ میں شاید پاکستان میں بڑی ہوئی ہوتی تو میں زیادہ ٹراماٹائز ہوئی ہوئی ہوتی.
اپنے بچپن میں اپنے چائلڈہڈ میں, بٹ بیکاز آئی واز اوور دیئر ان سیکیور انوائرمنٹ اینڈ پھر وہ پیرنٹس کا ببل تھا, ان کا ظاہر باتیں, ایک ظاہر سی باتیں, میری امی کا ایک وہ تھا جان پہچان, اور آپ کو پتہ ہے سعودیہ میں تو چھوٹی سی پاکستانی اس ٹائم پہ کمیونٹی تھی, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, تو اور سب ایک دوسرے سے بڑے اچھے سے بھی ملتے تھے, سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے تھے ڈیو ٹو دیئر پوزیشنز, کوئی کہیں کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ والی گفتگو نہیں ہوتی تھی جو میں یہاں پہ دیکھتی ہوں کہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے, اور وہ میں نے فیس کی یونیورسٹی میں آ کر کے. اوکے, کالج میں بھی ایسا نہیں تھا؟ نہیں, کیونکہ میں نے اے لیول سعودیہ سے کیا تھا, تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں تھا. یونیورسٹی میں آ کے اتنا ہوتا تھا کہ مجھے لڑکی بلایا جاتا تھا, مجھے کسی فٹ بال ٹیم کے اس میں نہیں رکھا جاتا تھا, لیکن کیونکہ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے, سو آئی آلویز ہیڈ فیمیل فرینڈس, سو آئی ڈنٹ فیل اٹ دیٹ وے نا. تو مطلب وہ ایکسکلوژن جو بوائز کی طرف سے ملی تھی, کیونکہ میں گرلز میں رہتی تھی تو مسئلہ نہیں تھا کوئی, مجھے گھر میں ہوتا رہتا تھا کہ لڑکے دوست بناؤ, بٹ ایوری ون لائک وہاں پہ وہی نا کہ وہاں کا انوائرمنٹ بڑا فرق تھا, وہاں پہ جینڈر کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اٹ واز اوکے ٹو سٹ ود گرلز, میری ساری لڑکیاں دوست ہوتی تھی, میں ٹیوشن پہ جو ہے لڑکیوں کو ساتھ نوٹس. بچپن کی کوئی اس طرح کی تلخ یادیں نہیں ہے جیسی پاکستان میں عام طور پہ لوگوں کو فیس کرنا پڑتی ہے؟ گھر کے حوالے سے ہیں تھوڑی سی, وہ ڈانٹ پڑنا اور وہ ساری چیزیں, بٹ باقی باہر سے کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ باہر سے الحمدللہ چیزیں بہتر تھیں. بچپن کے دوست ہیں آپ کی, سہیلیاں ساری؟ ہاں ہیں ابھی بھی, لیکن اتنی ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ہیلو ہائی بس سلام دعا ہے, بٹ لیکن اتنی زیادہ وہ نہیں ہے, صحیح انوالومنٹ نہیں ہے ظاہر سی بات. بچپن کے کون سے لمحات ہیں جو آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یہ بچپن کی یادیں ہیں, یہ والی اچھی ہیں, کوئی اس طرح کی سعودیہ کی اسکول کے زمانے؟ فوڈ کبھی کبھی آئی مس اوور دیئر. سعودیہ کی یادیں, اچھا سو وین آئی موو ٹو پاکستان فار مائی اسٹڈیز, اسی ایک سال پہلے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی. سو I kind of shut down those memories over there because I didn't want it to remember him. تو کافی عرصہ میں نے اپنی پوری اس ساری میموری کو سپریس رکھا, کیونکہ میں اگر وہ یاد کرتی تھی تو میں پھر وہ اس میں چلی جاتی تھی کہ I have lost my father over there. And اس ٹائم پہ آپ اتنے بڑے نہیں ہوتے, آپ جرا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ وائی میرے ابا کیوں چلے گئے, سب کے ابا زندہ ہیں, تو وہ آپ کو پھر وہ اینڈ دیٹس رانگ ایز ویل ان مائی اوپینین. سو اس چیز سے بچنے کے لیے نا میں نے وہ ساری میموریز کافی عرصے کے لیے شٹ ڈاؤن کر دی تھی. تو اب جا کے آتا ہے, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, بس گزر گیا ٹائم. تو یونیورسٹی میں جب ڈگری مکمل کی تو اس کے بعد آپ کو لگتا تھا کیا بننا کیا چاہتی تھیں آپ؟ ہونا نہیں بڑے ہو کے کی بننا ہے, بڑے ہو کے میں بننا چاہتی تھی ایئر ہوسٹس, میں بڑے ہو کے بننا چاہتی تھی ٹیچر. سو obviously بچپن میں جب آپ فیمیلس کو ان پروفیشنز میں دیکھتے تھے تو میں انہی میں اپنے آپ کو آئیڈیلائز کر لیتے تھے کہ اس میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ ایئر ہوسٹس ہوتی تھی کہ ہیلز میں چل کے جا رہی ہیں بڑے مزے سے, کیرنگ دی لگیج, ایئرپورٹ, کافی کی خوشبو اور وہ سارا کچھ. تو ایئر ہوسٹس لائک واز مائی ڈریم جاب نا. پھر جب مجھے پتا چلا کہ ایئر ہوسٹس بننے کے لیے سوئمنگ آنی چاہیے اور ویٹ کم ہونا چاہیے, تو پھر میں نے بتایا فوڈ تو ویسے آپ کو سعودیہ کی بہت پسند تھی. تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو میجر ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ویٹ کم ہونا چاہیے, تو پھر میں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا. تو میم یہ جب آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر, پہلی جاب کہاں تھی آپ کی؟ پہلی میری جاب فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹیوز کے ساتھ. اچھا, ہاں. کیسا تجربہ رہا؟ بہت اچھا, سارا میری لرننگ تقریباً وہیں سے ہے, اور وہی لرننگس جو لے کر کے میں چلی ہوں, اس میں چیزیں ایسی پتہ ہے ایڈ آن تو ہوتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ, ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹاپ کر جاتے ہیں, لیکن بیس اگر آپ کی میں کہتی ہوں اچھی بنی ہوئی ہو تو آئی بلیو کہ آپ پھر آپ نے جیسے کہا نا کہ جرنی آپ کی کیسی رہی, وہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کی بیس, آپ کے مینٹورز آپ کو اچھے ملے ہوئے ہوں, آپ کو سپورٹ سسٹم اچھا ملا ہوا ہو, تو آپ آگے جا کر کے اچھا گرو کرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا نہیں, سوری بات کر رہا ہوں میں آپ کی, کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اپنا بزنس اسٹارٹ کروں, اپنا اسٹارٹ اپ لوں, کیا ضرورت پڑی ہے مجھے کہیں جاب کرنے کی؟ بہت کیا ہے, جیسی لیڈرشپ ہے آپ کی, تو یہ تو کسی کے انڈر کام کرنے والا انسان تو نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. تو کیسے میں کہہ رہی ہوں, ابھی تو کہہ رہی ہوں نا میں کام, لیکن آپ سیٹسفائی ہیں؟ ہاں میں خوش ہوں الحمد للہ. کسی باس کے انڈر کام کر کے خوش ہے؟
I have got good bosses, ایسا نہیں ہے کہ I've got bad bosses. چلو پھر صحیح ہے، پھر صحیح. تو اچھے bosses میرے ہیں، تو ایسی ویسے بات کوئی نہیں بزنس ہے. وغیرہ کیا آپ نے اسٹارٹ؟ جی میں نے 2018 میں اپنا کپڑوں کا کام اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور کر رہی بھی ہوں ابھی بھی. اچھا ماشاء اللہ. لیکن اگین اسٹرگلز، ایشوز. اچھا اب ظاہر سی بات ہے بزنس کروں گی تو کلائنٹل بھی تو ہونا ضروری ہے نا. اور کلائنٹل آپ کی پھر آپ کو اگر نارمل لوگ نہیں ملیں گے، اگر وہ آپ کو اس طرح پرسیو کریں گے کہ یہ ایک ٹرانس ہے، یہ کیا کس طریقے سے بنائے گی، کپڑے تو اچھا اوکے، بٹ لوگوں کی ڈیلنگ میں اور وہ چیزوں میں آ جاتی ہے نا وہ والی بات. اور آبویسلی پھر ظاہر سے بتا آپ کا سوشل نیٹ اس طرح کا نہیں ہے میرا کہ میں اس طرح کا کسٹمر لے کر کے آؤں. پھر آپ کو اگر یا تو آپ بڑے بال گیم میں جائیں، لائک یو میک اپ اے نائس بگ برانڈ، انویسٹ منی ان اٹ، ڈونٹ کم آن دا فیس. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف منی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن آپ کا برانڈ ہوگا اچھا سا اپنے اپنے؟ ہاں ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہیو مائی ویژن. ابھی بھی جو میں کر رہی ہوں مطلب ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کر رہی، کام کر رہی ہوں، لیکن اس کیونکہ برانڈ نیڈس کنسسٹنسی اینڈ لاٹ آف ورک، تو میں کنسسٹنٹ رہ کر کے اس میں نہیں کر پاتی ہوں کام. بٹ الحمد للہ اسٹرکچر میں نے تھوڑا بہت کھڑا کیا ہوا ہے. تو اسٹرکچر کو ظاہر سی بات ہے کہ وین ایور دا رائٹ ٹائم از دیئر اور آئی ہیو دا رائٹ منی دین آئی کین آبویسلی بلڈ اٹ آن. تو یہ ہے. اچھا مایا صاحبہ، اگر آپ کو گائیڈ کرنا پڑے ایک 16-17 سال کی مایا زمان کو جو کہ سیم سٹیج پہ ہو جس سٹیج پہ آپ تھیں، یا تو اس سٹیج کی مایا کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ ایجوکیشن، یہ دو چیزیں لازمی ہونی چاہیے. ہاں خود پہ خود کرو، اسٹرگل کرو، محنت کرو، کپڑے بناؤ، جو آتا ہے کرو، بٹ اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرو. ہاں اسٹرانگ کرو، انڈیپینڈنٹ کرو اینڈ ڈگنیفائی کرو. ہاں یہ ڈگنیٹی کی جو جنگ تھی نا یہ بھی بہت لمبی تھی میرے لیے، بیکاز وین آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو یونیورسٹی، وین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ تھنگس، تو اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں تھا. اینڈ واٹ کامنٹس آئی ہیو ہرڈ فار مائی سیلف، جو لوگوں کے تنزیہ کامنٹس اور وہ چیزیں جو میں نے سنی ہیں کہ مجروں سے یہاں تک یا آل دوز تھنگس، تو یہاں مطلب آپ کیسے یہاں پہ نا اس طرح کے جو لوگوں کے تاثرات ہوتے ہیں، اب جا کر کے وہ چیزیں کم ہوئی ہیں، لیکن یہ شروع میں بہت زیادہ تھی. تو اس اسٹرگل کے اندر آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ نے کہا یار مصیبت ڈال دی ہے، کیا زندگی پکڑ لی ہے، میں کہیں اور ہی رہتی تو اچھا تھا؟ اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع کے اندر جب آپ کو کہیں سے بھی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہوتی تو آپ چڑیا اپنا گھونسلہ خود ہی پھر بنانا شروع کر دیتی ہے. تو وہ میرے کیس میں بھی یہ ہوا. تو میں نے اسلام آباد کو مارک کر دیا تھا کہ بس میں یہاں پہ رہوں گی، کیونکہ میرے اسلام آباد میں کوئی رشتے دار نہیں رہتے تھے. اچھا ہاں اوکے. میرے اسلام آباد میں کوئی جاننے والا نہیں رہتا تھا. سو آئی نیو کہ میں واپس اب کہیں نہیں جاؤں گی. تو میرا جو بھی ہے میں نے اسلام آباد میں ہی بلڈ کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے. سو اس لیے اس نے مجھے روکے رکھا. جبکہ میں جب کراچی سے شفٹ ہو رہی تھی، کیونکہ میں کراچی تقریباً 8-9 مہینے یا تقریباً سال رہی تھی، تو جب میں شفٹ ہو رہی تھی تو وہاں پہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ کراچی کے لوگ اسلام آباد جا کے نہیں سیٹل ہو سکتے. تو اینڈ آئی واز لائک آئی نیور لیوڈ ان کراچی ایز ویل. تو صرف کچھ عرصے کے لیے آئی تھی کراچی ایڈمیشن وغیرہ کے لیے، نہیں سمجھ میں آیا تو اسلام آباد شفٹ ہو گئی. تو جب اسلام آباد شفٹ ہوئی تو آبویسلی پھر فیملی کا بھی پریشر تھا کہ اب تم نے پہلے سعودیہ سے ہم نے تمہارا کراچی میں سارا ایڈمیشن وغیرہ کرایا، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم اسلام آباد جا رہی ہو، تو اب مطلب یو لک ان ٹو اٹ. تو یہ پتا تھا کہ اب میں نے ہی کرنا ہے اور اب یہاں جم کے رہنا ہے، تو اس لیے واپس پلٹ کے نہیں دیکھا. مایا صاحبہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض عام طور پہ جو روٹین کی فیملی لائف ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا، میرا فلاں رشتہ دار رہتا ہے وہاں پہ اس شہر میں، میں سیف ہوں، فلاں میری پھپھو رہتی ہیں، فلاں چاچے کی پھپھی کی تائی کا بڑا منڈا اتنے رہتا ہے، اس ٹائپ کی ہوتی ہے نا چیزیں ساری. تو اس سچویشن میں آپ اس شہر کو تلاش کر رہی تھی جہاں کوئی نہ ہو. ہاں کیونکہ آبویسلی یار یہ میڈم یہ بہت پینفل نہیں ہے روٹین کی لائف میں، لیکن فریڈم بھی ہے، اوکے گڈ ہے، فریڈم تو تھا، لیکن کہیں نہ کہیں آئسولیشن ہے نا بہت زیادہ. اس وقت نہیں فیل ہوا، اس وقت آپ ینگ ہوتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی آپ کو، پھر آپ کو اپنے طرح کے اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، طور طریقے سیکھنے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو فیل نہیں ہوتا. اب مجھے ہوتا ہے فیل، لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ نے یہاں کی جو پاکستان میں کمیونٹی تھی مثلا اس کے ساتھ انٹریکشن
تھا. جب پہلی دفعہ ہوا ہاں تو آپ کو اور نہیں لگا کہ یہ کوئی اور کلچر کے لوگ ہیں؟ میں کلچر ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں بیکاز آپ کا بروٹ اپ ہوا نا سعودیہ میں، تو یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ نہیں لگا یہاں پہ؟ تو لگا، لیکن کیونکہ میں اس وقت بہت کہہ لیں کہ وہی انٹیگریٹ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر تو آپ خاموشی سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس وقت زیادہ تر آبزرو ہی کر رہی ہوتی تھی کہ کیا ہے، کون لوگ ہیں، کیسے لوگ تو ہیں. یہاں ریسیور بہت سارے ہیں جہاں تک میری تو انفارمیشن، ملے، بہت بہت سارے ہیں یہاں پہ تو جہاں تک. ہاں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملے، دوستوں کی شکلوں میں ملے ہیں. تو وہ اس کو کیسے اوور کم کیا آپ نے؟ جب میں امیجن کر رہا ہوں نا مایا صاحبہ جب تشریف لائیں یہاں پہ، پاکستان آ گئی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں رہنا اور ایک اکیلا انسان سروائیول موڈ پہ ہے. نہیں، میں نے اچھا ایک یہ چیز تھی نا کہ میں نے سروائیول موڈ سے نکل کے اپنی لائف جینی تھی، تو اس لیے تو مجھے موٹیویٹ رکھا ہوا تھا شروع دن سے نا کہ آئی واز لائک آئی ایم ناٹ اے سروائیور. اچھا، یہ اسٹرینتھ تھی آپ کی؟ یہ تو شروع سے، یعنی کہ میرے ابو کے انتقال پہ کسی نے ہمیں بیچارے یتیم کہہ دیا تھا، بیچارے یتیم ہو گئے ہیں. تو آنٹی سے میں نے لڑائی کی تھی کہ آپ نے ہمیں یتیم، چلیں ٹھیک ہے اردو کی ووکیبلری میں اتنی یتیم ہی کہا جائے گا، بیچارہ کس بات کا، کس چیز کی بیچار کی. تو وہ مائنڈ سیٹ شروع سے تھا کہ وکٹم نہیں بننا اور سروائیول موڈ میں نہیں رہنا، فل فلیج زندگی جینی ہے. اور پھر آبویسلی آپ نے جیسے کہا کہ نا فیملی کا بیک گراؤنڈ تھا، تو جب میں فیملی سے باہر ہوئی تو آبویسلی میں ان کے اسٹیٹس پہ نہیں تھی یا میں ان کے برابر نہیں تھی، پڑھائی میں بھی نہیں. میں آپ کو تھوڑا سا جی اس ٹائم کیا سچویشن ہے؟ اب تو ماشاءاللہ پاکستان کا ہر ادارہ آپ کو جانتا ہے اور بہت ریسپیکٹیبل ماشاءاللہ آپ کی. اب تو الحمدللہ سب ماشاءاللہ میری امی میرے ساتھ رہ رہی ہے. ہو گیا سارا. ہاں اب ڈفرینٹ ہو گیا، اب اسٹوری بدل گئی. وہی نا میں نے آپ کو کہا نا کہ جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسٹوریز اپنی حقیقت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹیڈ رکھا ہے. اور پرانی یادیں یا پرانی چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ ہیلنگ صرف انہی سے ہو گئی. اٹس اے پروسیس. obviously you also have to go for therapy and different things. وہ سب کچھ ہوا ہے، وہ سب کچھ اس چیزوں میں ہوا ہے. لیکن بات ساری یہ کہ آؤٹ کم جب آپ کے پاس اچھا ہو تو پھر شاید آپ کے پاس صرف پازیٹیوٹی ہی ہوتی ہے یا اچھائی ہی ہوتی ہے بتانے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی شو کرنے کے لیے بھی، ریڈیٹ کرنے کے لیے بھی. سو آئی تھنک سو دیٹس مائی کیس. مشکلات بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، لیکن آئی تھنک سو کہ اچھی چیزیں زیادہ ہوئی ہیں لائف میں. سو دیٹس دا ریزن، دیٹس ہاؤ پیپل پرسیو می ریڈیٹنگ اینڈ گلوئنگ. اچھا میڈم، یہ جیسے اگر آپ کے پاس چوائس آئے کہ آپ نے کسی اور ملک میں رہنا ہو تو کہاں رہنا چاہیں گی؟ یہ تو سیکریٹ ہے. اچھا چلیں اسے سیکریٹ رہنے دیتے ہیں. نہیں ایسا کوئی ملک نہیں ہے. آج کل ویسے بھی ایئرپورٹ پہ روک کے پوچھ رہے ہیں کتنے چل رہے ہو، کیوں چل رہے ہو، تو یہ سیکریٹ ہی رہنے دیتے ہیں. نہیں میں جواب دیتی ہوں، ایسا کچھ خاص نہیں ہے کیونکہ آئی بلیو کہ میں نے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے اسلام آباد جب آئی تو مجھے تھا کہ میں نے یہاں پہ اپنا لائف بلڈ آن کرنی ہے، جو کہ میں نے کی. تو اب مجھے یہ پتا ہے کہ وین ایور آئی وانٹ میں یہ لائف اٹھا کر کے کہیں پہ بھی جا کر کے دوبارہ سیٹل ہو سکتی ہوں. سو جب اللہ اسباب بنائے گا تو دیکھیں گے. آپ کو 70 سال کی مایا زمان کہاں نظر آتی ہے؟ پاکستان میں. کیا کر رہی ہوں گی؟ جوڑے بنا رہی ہوں گی دلہنوں کے. اچھا، اپنی بوتیک ہوگی انشاءاللہ. واو. اچھا، یعنی آپ کا ایکسٹریم ڈریم یہی کہ آپ کی بوتیک ہو اپنی؟ ہاں، بیکاز یہ ایک کام ہے، یہ کام ہے جو کہ مجھے تھکاتا نہیں ہے. اچھا، مطلب اس کے اندر میں ایسا نہیں ہے کہ برن آؤٹس نہیں ہے، کہ اسٹریس نہیں ہے. جب جوڑا ڈلیور کرنا ہوتا ہے تو بڑی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ابھی تک میں لرن بھی کر رہی ہوں اس کے اندر. لیکن آبویسلی اینڈ گول تو یہی ہے کہ آپ یہی کام کریں اور وہ کام کریں جو آپ کو تھکائے نا. اچھا، ایک مجھے کوشچن ہے جس کا مجھے جواب بہت سارے لوگوں سے جاننا ہے، آپ سے بھی جاننا ہے. لوگوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے ڈسکرمنیٹ کر کے؟ کیا حاصل ہوتا ہے کسی کو مثلاً مطلب ٹھیس پہنچا کے یا کسی کو ڈیگریڈ کر کے یا پھر کسی کو کا برا سوچ کے یا ہوٹ کر کے؟ کیا حاصل کیا کرتے ہیں انسان؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں اتنا سوچتی ہوں؟ نہیں، ویسے میں یہ کوئی بھی نہیں سوچتا نا، میں پتہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی
ایسی چیز ہے جو ڈسکلوز نہیں ہوئی آج تک, لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ یار یہ تم کچھ حاصل تو نہیں کر رہے ہو. یہ انسان کا مینڈیٹ نہیں ہے نا ایک دوسرے کو ایویلیویٹ کرنے کا. ہاں یہ اچھا, کیسے ایسا بھی ہے نا evaluate کر کہ لیتے ہیں؟ آپ کی اپنی انرجی جیسی ہوتی ہے, آپ جی. اسی طرح کے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. سو اچھا. میں کبھی کبھی ہم اپنی فرینڈس بیٹھ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں, وہ کون لوگ, ہمیں کبھی ہم نہیں ملے اس طرح سے. Although we have met and we do have some family members جو کبھی کبھی ہوتے ہیں اس طریقے کے, آپ کے خاندان میں ہوتے ہیں اس طرح کے نیگیٹو لوگ, یا بٹ میری نظر میں وہ بھی ہمیں نیگیٹو لگ رہے ہوتے ہیں, اپنی نظر میں تو وہ پازیٹیو ہی ہوتے ہیں نا. کوئی نہ کوئی سچ تو ہوتا ہے ان کا. ایگزیکٹلی. تو پھر ہم یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا پازیٹیو ان کا پازیٹیو ہو, میرا نیگیٹو ان کا نیگیٹو ہو. ہاں, تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو اینالائز نہ ہم کریں نا, نہ ہی کریں. ہاں, اور اگر کوئی سچویشن ایسی ہو گئی ہے تو بس اس کو سچویشن کی حد تک نہ رکھیں, لوگوں کی اس میں پرسنل اس میں نہ گزریں گے. تو ہے ایسا, مطلب آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو یا دیٹس اٹ. آپ کا کوئی ایسا دوست جسے آپ بہت زیادہ مس کرتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی ملے گا میں نے پھنٹی لگا دینی اس کو, کہاں چلا گیا, کیوں گیا, اس طرح کے کوئی دوست انسان زندگی؟ سارے میرے دوست ادھر ہی ہیں. کوئی گیا نہیں جو گئے ہیں ان سے بھی میں رابطے میں رہتی ہوں. کیا میں ان کو پیٹی لگاؤں گی پھر؟ نہیں, کبھی ملاقات ہو تو گئے کس لیے ہوتا ہے, انسان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, بڑا کلوز فرینڈ ہوتا ہے کوئی, تو وہ کہیں دور چلا جاتا ہے. تو اس طرح کا کوئی آپ کا زندگی میں کوئی ایسا انسان جو آپ کے بہت قریب آپ چاہتی ہوں کہ رہے, لیکن وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا, یہ سب بنا بتائے؟ سبھی ایسے ہی ہیں, میری ساری فرینڈز ایسی ہیں. ہاں, وہ مجھ سے 2 دن دور ہو جائیں تو ان سے ہو جاتا ہے, جو دور چلی گئی ہیں ان سے بھی ہم نے رابطات رکھے ہوئے, اپنے پلانز بھی رہتے ہیں ملنے ملانے کے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں کسی ایک کا نام لے سکتی ہوں یہاں پہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ روحانیت کا کیا کردار ہے آپ کی ذات کے اندر, کیسے دیکھتی ہیں؟ اسپرچویلٹی ڈیفینیٹلی. کیسے آپ دیکھتی ہیں اس چیز, اسپرچویلٹی کو کس طرح آپ نے کنسیو کیا ہوا ہے, کیسے آپ نے اس کو سنبھالا ہوا ہے؟ تھوڑا ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں ہمیں جو ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں لوگ, ان سے ملا جاتی ہے کبھی؟ نہیں, میں تو زیادہ نہیں, تھوڑا ڈر ہی لگتا ہے. پھر صحیح ٹھیک. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو آپ نے شیئر کرنی ہے سارے دوستوں سے, جو آپ چاہتی کہ یار یہ مجھ سے پوچھا جائے, وہ آپ اپنے آپ سے پوچھ کے ذرا بتائیں سب کو. ایسی کون سی بات ہوگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی پسندیدہ گاڑی کون سی ہے, کس طرح کی گاڑیاں اچھی لگتی ہیں, اسپورٹس کار اچھی لگتی ہیں آپ کو, یا پھر گاڑیوں کا بھی تو خاص شوق نہیں ہے, بس اچھی گاڑی ہو, کمفرٹیبل ہو, دیٹس اٹ. اور کلرز کون سے اچھے لگتے ہیں آپ؟ مجھے سارے رنگ اچھے لگتے ہیں. اچھا, کھانے پینے کا میں نہیں پوچھوں گا, اب آپ نے پہلے بتایا ویٹ زیادہ ہے تو یہ نہیں پوچھوں گا میں. اچھا, تو ٹریولنگ کرنی ہو تو موسم کون سا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ ونٹرز. یس. اور اس کے علاوہ آپ کو مثلا جانور کون سے اچھے لگتے ہیں؟ کیٹس. تو آپ نے بلیاں پالی ہوئی ہیں؟ ہاں, میرے پاس 2 ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ مایا صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کا فیوچر بہت اچھا ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا, میرے 2011 سے یہاں پہ رہ رہی ہوں, اور 2011 سے لے کے اب تک جتنی میں نے چینجز دیکھی ہیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے, ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, انفراسٹرکچر, لوگوں کے رویے, لوگوں کی بہت ساری اپرچونیٹیز, یہ سب, تو ہر چیز میرے حساب سے میں نے گروئنگ ہی اس میں دیکھا ہے. ہاں, وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پہلے ہم 10,000 میں گروسری کر لیتے تھے, 40,000 میں ہوتی ہے, تو وہ مس کرتے ہیں ہم کہ ہائی کاش ابھی بھی اتنے ہم ابھی بھی اتنے میں ہی ہو جاتا ہمارا گزارا. لیکن بس اس کے علاوہ باقی الحمدللہ آئی ہیو سین کہ پاکستان از پروگریسنگ. آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہے کسی پارٹی سے؟ یہی پوچھوں گا میں, یس اور نو, کس سے ہے یہ نہیں, اتنا کوئی خاص نہیں. اچھا, پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے. نہیں. اوکے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ایک دن آئے گا کہ لوگ اس کے ویزا لینے کے لیے ترس رہے ہوں گے, اس طرح کی فیل آتی کبھی؟ ہاں. اچھا, مجھے بہت زیادہ آتی ہے. ہاں ہے ایسا. پاکستان نے بہت گرو کر جانا, پتہ نہیں لوگ اس کو کیسے. I know few cases جہاں پہ وہ ان کو پرابلم ہوا ہے ویزا کا, and then they have to get another visa type and everything. تو ہیں کیسز اس طرح کے, کیوں نہیں ہے. صرف ہمیں پرابلم نہیں ہوتی؟ نہیں, ہم لوگوں کو بھی پرابلم دیتے ہیں. آپ کو سمندر اچھا لگتا ہے کہ جھیلیں اچھی لگتی ہیں؟ پہاڑ اچھے لگتے ہیں. پہاڑ
پانی سے کوئی آپ کو لنک نہیں ہے آپ کا زیادہ؟ پانی میں مطلب وہ پھر جو آبشار ہوتے ہیں وہ بہتے جھرنے اور آبشار. صحیح. یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کی پرسنالٹی کتنی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے, کتنی زبردست آپ کی چوائسیز ہیں. اور اس کے علاوہ مایا صاحبہ ایک اور سوال میں نے سوچا ہوا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا. یہ جتنے ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں آپ کے خیال میں ان میں ایکسیپٹیبلٹی ہے تمام انسانوں کی کہ ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے؟ گیپ کہاں پہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ انفراسٹرکچر میں یا پھر ایٹیٹیوڈ میں یا پروگرامنگ میں کہیں نہ کہیں گیپس ہیں؟ آئی تھنک سو کہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے مزید. ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے مزید اور ہوتی رہے گی. تھوڑا سا اب ہمیں نا ہائیبرڈ ماڈلس کی طرف بھی سوچنا چاہیے. جو تھوڑا نان پروفٹ کا جو تھا اس میں اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس بھی اسٹارٹ کر دیے, کیونکہ ان کو اگر سسٹین کرنا ہے اپنا ڈیولپمنٹ کا ماڈل تو ان کو کہیں نہ کہیں سے بیکنگ چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شرنکنگ اسپیسیز ہیں آپ کے سارے ڈونرس کی اور وہ ساری چیزیں ہیں. سارا آپ کو پتہ ہے جیو پالیٹکس کا کس طریقے سے کچھ ادارے چلے گئے پاکستان سے جس نے بہت امپیکٹ کیا لوگوں کی امپلائمنٹ پہ. تو اب جو نان پروفٹس ہیں ان کو کچھ نہ کچھ سیلف سسٹینیبلٹی کا بھی سوچنا ہے جس میں وہ فار پروفٹ کے کچھ ماڈلس کے بارے میں سوچیں. سو وہ ایک مکسڈ آئی تھنک سو اپروچ کے ساتھ چلا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, زیادہ آسانی ہوگی. سوشل بزنس آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریئلٹی بن جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں اتنا نہیں, کیونکہ جو کمپٹیٹرز ہیں وہ بہت جائنٹس, وہ ریئل بزنس والے وہ ہاں, کیونکہ دیکھیں آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں میس پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں اور ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے اس سے پیمانے سے کام ہو رہا ہے. میں اپنی ایگزامپل دے دیتی ہوں. وی ڈونٹ ڈو میس پروڈکشن, تو ہمارا ظاہر پتہ ہے پروڈکشن کا وہ جو ہے سلو ہے, ہم ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کمپٹیشن میں نہیں پڑ سکتے جہاں ہم سالانہ کلیکشنز نکالیں, پھر سیل بھی لگائیں, پھر ویب سائٹ کے اوپر بھی کریں, تو وہ ہر چیز ڈفرینٹ ہے. سو فار می ٹو گیٹ ان ٹو دوز تھنگس مے بی مجھے شاید کوئی مل چاہیے ہو یا فیکٹری چاہیے ہو یا میس پروڈکشن کے یونٹس چاہیے ہوں. تو پھر وہ یہ ساری چیزیں پھر اگین کیا سپورٹ کرتا ہے, کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے. تو پھر وہاں کانفلکٹ ہے آئی بلیو کہ سوشلزم کا اور کیپٹلزم کا. تو یہاں پہ بزنس آپ کے خیال میں جو این جی اوز کر رہی ہیں یہ تو ہمیشہ ڈیزاسٹر سیکر رہتی ہیں. مثلاً فلڈ آنے سے پہلے ان کی دعائیں ہوتی یا اللہ سیلاب پہ سے زیادہ 2 سال ہی چلی نکل آئے گی, یا اللہ زلزلہ ہی نہیں آ رہا. اس طرح کی آرگنائزیشن بھی بہت ساری ہیں جو ڈیزاسٹرز میں ہی سروائیو کر رہی ہیں. بالکل. تو یہ کیسے فائنینشلی سسٹین کر سکتی ہیں؟ کیا کریں یہ سارے لوگ جو سو کالڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر بنا ہوا ہے؟ ایک سو کالڈ میں اس لیے کہا کہ یہ ڈیزاسٹر پہ بیس کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, انٹرونشن بہت ضروری ہے, لیکن جب ڈیزاسٹر نہیں ہے, فنڈنگ نہیں ہے, تو پھر کیا پھر ان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے بہت ساری آرگنائزیشن کا. آئی تھنک سو آرگنائزیشنز کو اپنے مینڈیٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خالی ایک تھیمیٹک یا ایک اسکل اس پہ نہ رہیں. آپ کیپیسٹی میں بھی آ سکتے ہیں, آپ پالیسی میں بھی آ سکتے ہیں, ایڈوکیسی میں بھی آ سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کوئی ایک چیز پہ تو بنیاد نہیں ہے نا, اس کے اندر بھی پھر مزید ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ہیومن رائٹس ہے. ہیومن رائٹس کے آپ دیکھیں جو ادارے ہیں ان کا کمپلیٹلی ڈفرینٹ کام ہے. نہ وہ ڈسٹریبیوشنس کر رہے ہیں, نہ وہ اس طرح کی فنڈنگ لے رہے ہیں, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ, وہ ریسرچ بیکنگ کر رہے ہیں, وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی کام ضروری ہے. تو یہ سارے اسٹرکچرز بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, پھر ان کو جب بن جاتے ہیں کہیں امپروو ہو جاتے ہیں, جب وہ امپروو ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو آئی تھنک سو اٹس اے جرنی فار ایوری آرگنائزیشن, اینڈ آئی نو کہ پیپل آر اسمارٹ, تو وہ خود اپنی جرنی ڈیسائڈ کر لیں کہ انہوں نے کب چینج کرنا ہے اپنا ٹریک. آپ کسی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو جب دیکھتی ہیں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلے؟ انڈیکیٹرز آپ ہر انسان کے ہوتے ہیں نا, انڈیکیٹرز, یار یہ والا ہوگا تو یہ والی آرگنائزیشن یہ اس اسکیل پہ ہیں. آپ کے انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ جج کیسے کرتی ہیں آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو کہ یہ کہاں تک زندہ رہے گی, کام اچھا کر لے گی, نہیں کر لے گی؟ میں کوئی بالکل بھی یہاں پہ وہ نہیں ہوں. میں کون سی یہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی ہوں کہ وہ کروں, تو آئی نیور تھنک آن دوز لائنز. جیسے آئی مین جب آپ ٹریننگ کروا رہی ہوتی ہو ہماری اتنی ساری آرگنائزیشنز کی, میں سب کو ایک برابر سمجھتی ہوں. اور
नो आई नेवर Evaluation नहीं करी होती है। देखिए evaluation तो आपकी रिपोर्ट्स पे हो रही है ना, तो वो तो आपने जो सबमिट जो किया है जो उसके जो ऊपर हो रही रिपोर्ट का है। फॉर्मेट होता है सिर्फ उसी को देख रही होती है कि ह्यूमन रिसोर्स को भी देख रही होती है? प्रोफेशनली तो सिर्फ रिपोर्ट को, अच्छा, एंड देन Human ऑब्वियसली resource- आपको पता है कि दूसरी चीजें भी हैं। जी। ह्यूमन रिसोर्स आप तब देखते हैं जब आपकी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यूज कर रहे होते हैं या फोकस ग्रुप सही। डिस्कशंस कर रहे होते हैं, Initial मतलब stage डिफरेंट पे। टूल्स है ना, तो डिफरेंट स्टेजेस सही। के ऊपर आप डिफरेंट चीजों को असेस कर रहे होते हैं, बट नॉट जस्ट वॉकिंग इनटू देयर ऑफिस। आई कैन नॉट स्कैन एंड टेल दोस थिंग्स। अच्छा, आपको कभी ऐसा ख्याल आया कि मैं कोई ओके डोनर एजेंसी बन जाऊं? मैं खुद हाँ जी, जैसे मुख्तलिफ जगह पे फंड्स पड़े हुए हैं, उनको कलेक्ट करके तो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए डिस्पैच करना शुरू कर दूं, प्रोफेशनल सर्विसेज देना शुरू कर दूं, नहीं, अभी प्रपोजल बहुत टाइम राइटिंग है, इस तरह। अभी बहुत टाइम है, अभी तो अच्छा। मैंने सीखना शुरू किया है। आई डोंट थिंक सो कि मैं भी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे शायद, इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली परसिस्टेंट रहे और इस काम में लगे रहे मैडम, तो दो आपकी जिंदगी के मकसद हाँ, नजर आ रही है ना। हाँ जी। एक आपने सोशल सेक्टर में ग्रो करना है, एक बिजनेस को डेवलप बिल्कुल। करना है। देखिए सोशल सेक्टर में तो दोनों में कमाना से भी एक है को ना, पकड़ना। सोशल सेक्टर में तो कमाना भी है ना। बिजनेस तो आप अपनी क्रिएटिविटी, मतलब तभी मैंने कहा कि ना देखिए, बिजनेस compete करने के लिए, मैं उस लेवल पे जाने के लिए, इट विल रिक्वायर मी टू चेंज माय माइंडसेट एज वेल। मैं तो उसको एज अ क्रिएटिव अपना हब बनाना चाहती हूँ, जहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट भी हो लेकिन साथ साथ क्रिएटिविटी जिंदा रहे। तो वो आई ये थिंक दो सो कि वहाँ कैसी सपोर्ट करने के लिए यहाँ भी अपने कदम जमाए रखना जरूरी अच्छा, है। ये आपने टेक्निकल अपने वो प्लान बनाया हुआ कि ऐसे ग्रो करना है, जब तक ये नहीं हाँ ग्रो करना तब तक ये करना है, इस तरह की हाँ, है? इस तरीके का ओके है कुछ। वैसे ही ट्रेजेक्टरी इस तरह की लाइफ की बन गई है, तो मैंने कहा चलें यही है, इसी को स्ट्रेंथन करते हैं और इसी को पे बैकिंग करते हैं। मैडम, मेरे लिए बहुत एजाज की बात है आपसे गुफ्तगू करना, आपसे मुलाकात करना और आपसे सीखना एक्चुअली। हमारे दोस्तों को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें आखिरी। बस यही कहूँगी कि जो भी करें, जिस तरह से भी करें, परसिस्टेंट रहें। जैसे मैं खुद भी कह रही हूँ कि हर चीज़ परसिस्टेंट रहने से ही आप जाते हैं। इट्स नेवर वन नाइट, कोई भी चीज़ एक रात में आपको हासिल नहीं होती। एक लैडर है, आप उसके स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ेंगे तो आप मजबूत भी रहेंगे और मज़ीद ग्रो होने के आपके चांसेस भी रहेंगे। दैट्स इट। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और माया जमान साहिबा बहुत मोहतरम है हमारे लिए। इस पॉडकास्ट को अगर आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं भी करोगे कोई मसला नहीं, कोई और कर लेगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।